अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इक्विटी, लॉ ऑफ इक्विटी के एक और लेक्चर के साथ यानी पहले लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं यानी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, व्हाट इज इक्विटी एंड हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इसके साथ फर्स्ट मैगज़म जो है हम वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इक्विटी कहते हैं किस चीज को है? लॉ ऑफ इक्विटी। इक्विटी कहते हैं फेयरनेस को, इंसाफ को, नेचुरल जस्टिस को, यानी इंसाफ को, फेयरनेस को क्या कहते हैं? इक्विटी कहते हैं। और लॉ में इसकी डिफिनीशन कुछ अलग है। लॉ में फेयरनेस या इक्विटी की डिफिनीशन ये है, अकॉर्डिंग टू लॉ द पावर ऑफ ए जज टू डिसाइड ए केस अकॉर्डिंग टू हिज सेंस ऑफ जस्टिस, यानी अपनी सेंस ऑफ जस्टिस के मुताबिक एक जज का जो फैसला है उसको इक्विटी कहते हैं। इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ हम आते हैं कि इक्विटी लॉ क्यों डेवलप्ड हुआ, कौन सी वजूहात थे, क्या रीजंस थे जिसकी बिना पर यह लॉ ऑफ इक्विटी डेवलप्ड हुआ। सबसे पहली बात यहां यह है कि लॉ ऑफ इक्विटी जो है ये डेवलप्ड हुआ यानी यूके में, और इसके रीजंस क्या थे इस पर आते हैं। लेकिन यहां एक बात जहन में रखें, इक्विटी लॉ जो है, इक्विटी लॉ जो है या एक जज का जो सवाबदीद है फैसला करने का, अपनी सेंस ऑफ जस्टिस का, वो सिविल केसेस तक महदूद है। एक जज को यह इख्तियार हासिल है किसी सिविल केस में जहां पे कॉमन लॉ में या एक मुल्क के लॉ में एप्रोप्रिएट रेमेडी हासिल नहीं है, वहां वो अपनी सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके कोई फैसला दे सकता है। लेकिन यहां पे यानी किस चीज में? क्रिमिनल केसेस में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, यानी जज को यानी अपनी सवाबदीद या अपनी सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है, उसको कानून के मुताबिक फैसला देना हो। तो चलिए जिसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं, होता क्या है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में आते हैं, होता क्या है यानी इक्विटी लॉ डेवलप्ड क्यों होता है। ये 1500 और 1600 की बात है कि केसेस जो थे कॉमन लॉ के बुनियाद पर यूके में डिसाइड होते थे, लेकिन यूके की जो कॉमन लॉ थी वो बहुत रिजिड थी, सख्त थी। यानी जो चीज लॉ में है उसके बुनियाद पर फैसला होता था और जो चीज नहीं था उसको निकाल दिया जाता था, अगरचे किसी के साथ रॉन्ग हो या राइट हो, किसी को फायदा हो रहा था या किसी को नुकसान हो रहा था, यह नहीं देखा जाता था। लेकिन सिर्फ यह देखा जाता था क्या कानून में, कॉमन लॉ में इस चीज की रेमेडी अवेलेबल है या नहीं। तो बस यही बात थी। तो होता क्या है, यहां पे कॉमन लॉ कोर्ट जो थे वो केसेस को रिजेक्ट करते थे जहां कानून जो है वहां इसके बारे में खामोश था या कोई रेमेडी अवेलेबल नहीं था। तो यहां होता क्या था, या एक कॉमन लॉ कोर्ट था, दूसरा था यानी किंग की जो रिव्यू पावर, यानी जो कॉमन लॉ कोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता था वो रिव्यू के लिए यानी किंग के पास चला जाता था या क्वीन के पास चला जाता था। तो यहां होता क्या है कि बहुत सारे केसेस ऐसे आए जो कॉमन लॉ कोर्ट में वो डिसाइड ना हो सके। किस बुनियाद पर? इस वजह से कि कॉमन लॉ उसके यानी उन हालात, उन वाकयात या उन केसेस के हवाले से क्या खामोश था, उनमें रेमेडी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन लोगों के साथ ज्यादती हो रही थी, कोई फायदा उठा रहा था, लेकिन यानी कॉमन लॉ में रेमेडी नहीं थी। तो यहां रिव्यू के लिए बहुत सारे केसेस जो है, यहां रिट्स जो है बादशाह के, किंग के यानी अदालत में क्या हुए, वो क्या हुए, जमा होने लगे। जब बहुत सारे केसेस, पिटिशंस जो हैं किंग के अदालत में रिव्यू के लिए यानी पेश होने लगे, तो बादशाह भी क्या हो गया,
یار حیران ہو گیا، پریشان ہو گئے کہ بہت سارے کیسز یہاں ابھی پینڈنگ میں ہیں، لوگ یعنی ریویو کے لیے روز یعنی بروز یعنی کیس فائل کر رہے ہیں ریویو کے لیے. تو انہوں نے اپنی پاور ڈیلیگیٹ کیے چانسری. جب اس نے اپنی پاور ڈیلیگیٹ کیے یعنی ٹو ڈیل دا ریویو پٹیشن، تو ہوتا کیا ہے، تو یہ چانسری جو تھا وہ کیسز کو اپنی سینس آف جسٹس کے مطابق کیا فیصلہ کرنے لگا. یعنی جس کے ساتھ رونگ ہو رہا تھا، یعنی اس کے ساتھ کیا ہو رہا، اس کو کیا ریمیڈی یعنی دیتا تھا. تو یہاں یہ 12 میگزم جو ہے، یہ 12 میگزم اس وقت ڈیولپڈ ہوئے، یعنی ایکویٹی کورٹ اس وقت ڈیولپڈ ہوئی when a judge can exercise یعنی ایکویٹی یا اپنی سینس آف جسٹس ایک جج کب ایکسرسائز کر سکتا ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ایک جج اس وقت یعنی اپنی سینس آف جسٹس یعنی استعمال کر سکتا ہے جب کامن لا یعنی کیا ہو، خاموش. کامن لا میں ریمیڈی اویلیبل نہ ہو تو اس وقت استعمال کر سکتا ہے. یہ جو ہے اس کو کہتے ہیں ایکسکلوسیو جورسڈکشن آف اے ایکویٹی کورٹ یا اے جج. یہاں پہ بات یہ ہے کہ بھئی آپ کے پاس یعنی لا کسی ایسے کیس کے حوالے سے بالکل خاموش ہے، لیکن رونگ ہوا ہے، کسی بندے کو نقصان ہوا ہے، کسی بندے کے ساتھ غلط ہوا ہے، کسی بندے کی لیگل رائٹ وائلیٹ ہوئی ہے، لیکن سیول لا میں اس کے لیے ریمیڈی اویلیبل نہیں ہے. تو اس وقت ایک جج کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی سینس آف جسٹس کے مطابق کسی کیس کا فیصلہ کرے. اس کے علاوہ جہاں پہ اگر یعنی سیول لا میں سیول لا اویلیبل ہے، لیکن سیول لا کو اپلائی کرنے سے کسی بھی ایک پارٹی کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے، کسی ایک پارٹی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو اس وقت یعنی ایک سیول جج کے پاس یہ اختیار حاصل ہے یا ایکویٹی کورٹ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنی سینس آف جسٹس کو استعمال کرتے ہوئے اس کیس کا فیصلہ کرے. تیسری بات یہ ہے کنکرنٹ سے کیا مراد ہے، جہاں پہ سیول لا میں بھی ریمیڈی اویلیبل ہے، لیکن یہاں پہ سیول لا جو ہے بہت ہی کیا ہے، کنزرویٹو ہوا ہے، بہت ہی کنڈیشن چینج ہوئے ہیں، بہت ہی پرانی ہو گئی ہے. لیکن ایک جج اس وقت اپنی ڈسکریشن استعمال کر سکتا ہے، اپنی جو ہے سینس آف ایکویٹی استعمال کر سکتا ہے. اس کیس میں جب کیس کی کنڈیشن بہت چینج ہوئی ہے، یعنی جو ریمیڈی اویلیبل ہے وہ بہت پرانی ہو گئی ہے، تو اس وقت ایک جج جو ہے لا کی یعنی اولڈنس یا کنزرویٹیوز ہونے کی وجہ سے یعنی وہ اپنی سینس آف جسٹس استعمال کرتے ہوئے کسی کیس کا فیصلہ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ ہم آتے ہیں اپنی فرسٹ میگزم کی طرف. ایکویٹی ول ناٹ سفرز اے رونگ ٹو بی وداؤٹ اے ریمیڈی. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ جہاں رونگ ہو وہاں ریمیڈی اویلیبل نہ ہو. You be just be remedium. Where there is a wrong, there is a remedy. Where there is a right, there is a duty. جہاں پہ wrong ہو رہا ہو وہاں پہ خامخواہ ریمیڈی اویلیبل ہوگا. جس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے اس کا خامخواہ بدل ہونی چاہیے، اس کے ساتھ یعنی اس کا جو ہے یا اس کی نقصان کا ازالہ ہونا چاہیے. جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس کا ازالہ ہونا چاہیے. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ کسی بھی یعنی دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ جہاں پہ غلط ہو رہا ہے اور غلط کے لیے کوئی ریمیڈی نہ ہو. یو بی جسٹ بی ریمیڈیم. اور جہاں پہ ایک بات ہم نے اور پولیٹیکل سائنس میں ہم نے پڑھی تھی، ویئر دیئر از اے رائٹ دیئر از اے ڈیوٹی. جہاں پہ رائٹ ہے وہاں پہ ڈیوٹی ہوگا. آپ یہ ذہن میں رکھیں، آپ جب کوئی رائٹ کلیم کرتے ہو،
آپ کے اوپر obligation بھی ہے. جب آپ اپنی obligation fulfill کرو گے تب آپ کو رائٹ ملے گا. جب رائٹ ملے گا تو آپ کے اوپر obligation بھی ہے, اس کو بھی آپ نے fulfill کرنی ہے. اگر آپ اپنے رائٹ کلیم کرتے ہو لیکن اپنی obligation fulfill کرنے کے لیے تیار نہیں ہو, تو پھر آپ کے پاس وہ نہیں ہے, رائٹ نہیں ہے کہ آپ اپنی اس رائٹ کو کلیم کریں. تو بات یہاں پہ لمبی ہوتی جا رہی ہے. ہم آتے ہیں اپنی ٹاپک ایکویٹی کی جانب. جہاں پہ رونگ ہو وہاں ریمیڈی اویلیبل ہوگا. واٹ از مین بائی رونگ؟ ابھی سوال یہ ہے کہ بھائی وہ رونگ کیا بلا ہے؟ رونگ کسے کہتے ہیں؟ رونگ کہتے ہیں کس چیز کو؟ انفرینچمنٹ آف لیگل رائٹ. جہاں پہ آپ کی قانونی حق وائلیٹ ہوتی ہے وہ رونگ ہے. اور قانونی حق کیا ہے؟ قانونی حق کسے کہتے ہیں یہ بھی ایک سوال ہے. واٹ از لیگل رائٹ؟ لیگل رائٹ وہ ہے وہ کلیم that claim which is accepted by other or any law. یا کوئی قانون آپ کی اس کلیم کو, آپ کے اس دعوے کو تسلیم کرتا ہے یا لوگ اس کو تسلیم کرتے ہیں تو وہ آپ کی لیگل رائٹ ہے. اگر وہ انفرینچ ہو جاتا ہے تو وہ رونگ ہے. وہ کیا ہے؟ رونگ ہے آپ کے ساتھ. تو یہاں پہ میں لمبا نہیں کرنا چاہتا, میں آپ لوگوں کو ایک مشہور کیس کی طرف لے جاتا ہوں. ایچ بی ورسس وائٹ. یہ مشہور کیس ہے. ایچ بی پلینٹیف ہوتا ہے, یہاں پہ وائٹ جو ہے ڈیفینڈنٹ ہے, یہاں ایچ بی ووٹر ہے اور یہاں ڈیفینڈنٹ جو ہے پریزائڈنگ افیسر ہے. یہ کسی دو بندوں کو ووٹ دینا چاہتا ہے ایچ بی, لیکن یہ کیا کرتا ہے ود آؤٹ لیگل جسٹیفیکیشن اس کی جو ہے وہ اس کو ووٹ دینے نہیں دیتا. ہوتا کیا ہے؟ ایچ پی جس بندے کو ووٹ دینے جا رہا تھا, ایچ پی جس بندے کو ووٹ دینے جا رہا تھا وہ جیت جاتا ہے. لیکن ایچ پی کیا کرتا ہے؟ یار میرے ساتھ زیادتی ہوئی, مجھے ووٹ دینے نہیں دیا. یہ جاتا ہے چانسری ڈویژن اور یہاں پہ جاتا ہے کامن لا کورٹ پہلے جاتا ہے, لیکن وہاں اس کو کوئی وہ نہیں ملتا کیونکہ کامن لا میں اس کو رونگ تصور نہیں کرتا. تو یہ جو ہے چانسری ڈویژن کے پاس جاتا ہے. جب یہاں یہ پیٹیشن فائل کرتا ہے تو چانسری ڈویژن میں یہ ڈیفینڈنٹ جو ہے یہ پلی لیتا ہے کہ جناب یہ جس بندے کو ووٹ دینے جا رہے تھے وہ دونوں جیت گئے ہیں, اس کے ساتھ تو کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے. تو ہوتا کیا ہے؟ تو یہ کیا کہتا ہے بھائی میرا لیگل رائٹ وائلیٹ ہوا ہے. اگر جب مجھے ایکچوئل ڈیمیجز نہیں ہوئے ہیں, میں نے جس بندے کو ووٹ کرنا تھا وہ تو جیت گئے ہیں, لیکن میرا جو بنیادی حق رائٹ ٹو ووٹ ہے اس کو اس نے بنا وجہ روک دیا ہے. تو پھر چانسری ڈویژن کیا کرتا ہے؟ اس بنیاد پر وہ فیصلہ دیتا ہے equity will not suffer a wrong to be without a remedy. یوپی جیسی بھی ریمیڈیم, جہاں پہ رونگ ہوگا وہاں پہ اس کا بدل ہوگا, وہاں ریمیڈی ہوگی. تو ہوتا کیا ہے؟ تو وائٹ سے کہتا ہے کہ بھئی وائٹ جناب, وائٹ صاحب آپ ایسا کریں, آپ نے جو ایکٹ کیا ہے وہ بلیک ایکٹ ہے, آپ ایسا کریں اس کو آپ جو ہے اس کا جو زیادتی ہوئی ہے اس کی لیگل رائٹ آپ نے وائلیٹ کی ہے, رائٹ ٹو ووٹ, اس کے لیے آپ اسے 5 پاؤنڈ دے دیں ایز کمپنسیشن, تاکہ اس کی جو فیلنگ مجروح ہوئی ہے, اس کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے, وہ اپنے آپ کو انسیکیور محسوس کرتا ہے, وہ کسی حد تک ان کا ازالہ ہو جائے. تو اس لیے اس پر 5 پاؤنڈ کا جو ہے جرمانہ کرتا ہے. تو یہ ایکویٹی لا اسی طرح ڈیولپ ہو جاتا ہے. تو آج کا جو یہ لیکچر تھا ایکویٹی لا پر, فیئرنس جو ہے, اس کے بعد پاور آف اے جج ٹو ڈیسائڈ اے کیس اکارڈنگ ٹو ہز سینس آف جسٹس, اس کے بعد ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ہم نے پڑھا, اس کے بعد اس کے میگزمز 12 میگزم ہیں, ہم ایک
یعنی پڑھتے رہیں گے. ساتھ ساتھ آج کا جو میگزم تھا equity will not suffer a wrongs to be without a remedy, you be just the remedium. اس کے بعد جو ہے what is meant by wrong کی ڈیفینیشن ہم نے پڑھا. اس کے بعد جو مشہور کیس ہے یعنی جو کہ اس ایکویٹی میں جو ہے اس میگزم میں اہم کردار اس کیس کا ہے. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو لیکچر آپ لوگوں کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے لائک ضرور کریں, اگر نہیں آئے ہیں ڈس لائک بھی کر سکتے ہیں, لیکن چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اگر کوئی کوشچن ہو آپ کمنٹ سیکشن میں ڈال سکتے ہیں. مزید آپ چاہتے ہیں اگر نوٹس تو ہمیں ڈسکرپشن میں میرے بلاگ کو آپ کو لنک ملے گا, وہاں سے آپ ایکویٹی لا کسی بھی یعنی لا پر آپ وہاں سے نوٹ بھی اٹھا سکتے ہیں. مجھے دیجیے اجازت, بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.